हेलो गाइस, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गया है। टाम्पा प्रो शो के अपडेट्स लेकर आए हैं हम। और आपको इसमें दिखाएंगे हम कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर फिनिश कर गया है। आप ये लाइन अप देख सकते हैं। टॉप जो अ, 6 बॉडी बिल्डर हैं उनके नाम चेक कर ले। नाम मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। निक वॉकर है, जेम्स होलिंगस्टन है, होलिंग्सहेड है, जोसेफ पलेसियो है, चार्ल्स ग्रिफिन है, जॉन जॉन आर्थर डंकन है, पैट्रिक मोर है, केनेडी आयोवान है। सो ये 6 बंदे हैं टॉप के। अब आप चेक कर लें भाई, ये इनका टॉप 6 का हो रहा है आपस में एक क्या कहते हैं कि कौन 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 जीतेगा। टॉप 3 में ये बंदे आए हैं। टॉप 3 में जो है ना, वो है निक वॉकर, ऑब्वियसली मेडल में है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, शार्प दिख रहे हैं। जेम्स है, हिलिंग्स हेड है, जेम्स कहते हैं हम उसको। देखिए उनका मसला वही है जो पिछले अभी तीन, मेरे ख्याल में तीन के तीन मुकाबलों में एक ही मसला चल रहा है। जो है वो, मुझे लग रहा था शार्प आएंगे मगर इतने शार्प नहीं है जितना उनको। देखे साइज में तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। साइज में मैं ये कह सकता हूँ कि टक्कर का है, दोनों के टक्कर का है। डेफिनेटली मैं ये मानने को नहीं तैयार कि भाई ये जो कोई कम है। मगर अगर आप इनका, इनके शार्पनेस देखे, इनकी जो कटिंग है और जो सेपरेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल डल लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डल लग रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर आपने क्वाकर को देख ले, वो कितने शार्प दिख रहे हैं। आप इनका मिडिल सेक्शन चेक कर ले, जबकि इनका मिडिल सेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। इनके थाइस चेक कर ले, ये इसमें तो सब कुछ आया हो जाता है भाई। ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, उसके तो बिल्कुल मसल्स भी नहीं आ रहे हैं। यानी मतलब है कि जो के जो है वो मसल्स दिख ही नहीं रहे हैं मिडल पेट के। और एट द सेम टाइम मसला जेम्स का भी यही चल रहा है कि उसके भी वो मेरे ख्याल में बिल्कुल कुछ नहीं है। और ये जो स्विच किया है इन दोनों को, मेरे ख्याल में इसलिए स्विच किया है ताकि जेम्स और जो का मुकाबला किया जा सके। मगर वही मसला, मुझे काफ़ी अफसोस होता है। ये जो तस्वीर है ना, इसमें खैर इसमें तो वो नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है जोनाथन डंकन उसके साथ खड़े हैं। जोनाथन डंकन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जो डंकन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारे फिजिक है उनकी भी। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे टू बी ऑनेस्ट। जो डंकन मुझे टू बी ऑनेस्ट उससे ज़्यादा अच्छे लगे हैं जो से ज़्यादा उनकी प्यारी फिजिक है, शार्पनेस बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों नहीं उनको टॉप 3 में लेकर आया गया। अब निक वॉगर की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो पता लग रहा है साफ कि वो जीत जाएगा और वो जीत भी रहा है। अ, जेम्स जो है, जेम्स बिल्कुल ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी फिजिक है। प्यारी तो नहीं है, मैं यही कहता कि बहुत ही प्यारी फिजिक है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है भाई। इन दोनों में आप कंपैरिजन चेक कर लेना, मिडिल सेक्शन चेक कर ले, और बॉडी पार्ट्स को तो छोड़ ही दे। मिडिल सेक्शन चेक कर ले, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इसमें भी मिडिल सेक्शन चेक कर ले, इनके पेट के मसल्स चेक कर ले, उनका भी चेक कर ले, बिल्कुल। अच्छा थाइस चेक कर ले, कितने शार्प है, उधर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इधर से ही पता लग जाता है कि बंदा कौन आगे जा रहा है। शोल्डर्स पे भी चेक कर ले, उसके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा वो डल नज़र आ रहे हैं। इधर इतनी शार्पनेस है। थाइस को चेक कर ले, वो भी। अच्छा बैक चेक कर ले, बैक वो उधर कितना डल है। हैवी है, मैं ये नहीं कहता कि हैवी नहीं है, हैवी है। तकरीबन 19-20 का फ़र्क है साइज़ में। बट डलनेस जो है ना, वो जो बिल्कुल लगता है ना, वो चीज़ नहीं है। हैमस्ट्रिंग मेरे ख्याल में जो का बहुत बेहतरीन है, मगर उसको शार्प आना चाहिए था, शार्प। इस पोज में तो बिल्कुल सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। इनके ताइज बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ही प्यारे हैं। मेरे ख्याल में साइज़ पे अगर बात की जाए तो साइज़ में जो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। शार्प इतना नहीं है, शार्प देखें, साइज़ होना एक और बात है, शार्प आना आपके लिए एक और बात होती है। अभी आप चेक कर लें, ये सिंगल मतलब है कि अकेले अकेले जो करते हैं अपनी पोजिंग रूटीन, तो उसमें चेक कर ले देखिए। इनकी कलरिंग जो हुई है वो भी बहुत प्यारी है। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है इसकी, हर दफ़ा ये बिल्कुल ऊपर, यानी मतलब है कि नेक से लेकर नीचे तक, नेक इनका नाम भी है मगर जो गला होता है उसके उससे नीचे तक कलरिंग कर लेते हैं, ऊपर नहीं करते। थोड़ा सा चेहरे पे भी कर लिया करे ताकि
وہ نہ لگے. کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے نا بچوں کے پارک میں جاتے ہو چہرہ نکال کے پیچھے نیچے کسی اور کی باڈی ہوتی ہے, صرف آپ کو چہرہ نظر آتا ہے, تو کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی فیک فوٹو ہے نا. سو ان کو چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم وہ کر لے, تھوڑا سا اچھے دکھیں گے میرے خیال میں, ججز پہ اچھا امپریشن پڑے گا. ان کی باڈی کی کنڈیشننگ آپ خود چیک کر لیں, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. سائز آپ چیک کر لیں. اس میں ٹامپا میں بہت زبردست ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹامپا میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. البتہ ان کو سوچنا چاہیے مسٹر اولمپیا کے لیے. مسٹر اولمپیا میں دیکھو اس میں جو باڈی بلڈرز آ رہے ہیں نا, جو کوالیفائی کر چکے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن ابھی سے ہی کرنا کافی مشکل ہوگا اور کافی غلط بھی ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس لیول کے نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہے, آپ پتہ نہیں ججز کو کیا لگتا ہے, پلس آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, جو ان کے فینز ہیں یا جو ان کو چاہتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس سائز بھی تھوڑا سا ان کو گین, اسپیشلی لیگس پہ ان کو ایکسٹرا سائز کی ضرورت ہے. بیک بھی اتنی زبردست نہیں ہے ان کی جتنی کی ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے مسٹر اولمپیا جب آئے گا تو آپ جو بیکس دیکھیں گے اور وہ جو راؤنڈنس اور جو تھکنس ہوگی اور جو ایک خوبصورتی ہوگی وہ آپ دیکھیں گے نا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. مڈل سیکشن امنگ دیز پیپل بہت اچھا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں, مگر ایز اے ہول اتنا شارپ نہیں ہے جتنا کہ ہونا. خوبصورت نہیں ہے, شارپ تو ہے, خوبصورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں سائز وائز چلو ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے سائز گین کیا, مگر اب مسٹر اولمپیا میں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون کتنا سائز لے کر آتا ہے. جیمز پہ مجھے صرف ایک چیز پہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ٹریول کر رہا ہے بیچارہ ادھر سے ادھر, مگر وہ غلطی اپنی ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے. مڈل سیکشن میرے خیال میں ان کو چاہیے جا کر بیٹھے ایک یہ سال بریک لے لے بس, اور سارا دھیان مڈل سیکشن پہ دے دے. ان کے جو دوسرے باڈی پارٹس ہیں وہ آلریڈی ڈیولپ ہو رہے ہیں, تھوڑا سا ان کو ٹچنگ کی ضرورت ہے. 3D شیپ لے کر آئیں شولڈرز میں, تھائز پہ تھوڑا سا ایکسٹرا ماس لے کر آئیں, بیک میں بھی اتنا ہی ہے کہ تھکنس لے کر آئیں, وہ تھوڑا سا تھک کر جائے, اور شارپنس لے کر آئیں, تو میرے خیال میں بہت ہی زبردست ان کا وہ فزیک بن جائے گا. مڈل سیکشن جو ہے نا, وہ اگر یہ پراپر جو اس کے سائز کے مطابق اگر مڈل سیکشن اس بندے کا آ گیا تو اس کو ہرانا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ لمبا مڈل سیکشن ہے اس کا. پیٹ کے مسل جو ہے وہ لگ یوں رہا ہے کہ کافی 8 بنیں گے ان کے. تو اگر یہ 8 کے 8 آ گئے تو پھر تو میرے خیال میں یہ اتنے خوبصورت دیکھیں گے, اتنے خوبصورت دیکھیں گے, میں بتا نہیں سکتا. وہ کسی زمانے میں ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ تم پیٹ کے مسلس بنا لو, ساری دنیا کو لگے گا کہ بھئی تم باڈی بلڈر ہو, مطلب اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. دیکھیں اس پوز میں سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بیچارے پہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے, کافی زیادہ برا ان کے ساتھ ہوا ہے, مگر یہی ہے کہ بھئی ان کا جو کچھ غلطیاں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ بھئی اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. یعنی ایک باڈی بلڈر کے پیٹ کے مسلز نہیں آ رہے ہوں, نظر نہیں آ رہے ہوں پوز کرتے ہوئے, تو آپ اس کا کیا جواز پیش کرو گے. ججز کے پاس اس کا کچھ ہے ہی نہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. یعنی یہ ایک میجر ہے, ایک بنیاد ہے باڈی بلڈنگ کی, اور وہی نہیں ہے. آپ بیک چیک کر لو, بیک میں وہ سپریشن ہی نہیں ہے. دیکھو وہ کیا اکثر لوگ کہتے ہیں نا کرسمس ٹری, وہ بھی نہیں بن رہا ہے. اور جو کیا کہتے ہیں لوور بیک اور اپر بیک جو تھوڑا بہت ہوتا ہے, ان کے بٹوین میں جو وہ گیپ ہوتا ہے وہ بھی نہیں آ رہا ہے. آپ ادھر سے دیکھ لو, سائڈ پہ بھی کوئی بھی آپ کو مسل نہیں دکھ رہا ہے, کوئی بھی شارپنس نہیں دکھ رہا ہے ریبس کے اوپر. تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو سے میں کافی زیادہ پلاسیو سے کافی زیادہ میں امپریس تھا سائز کی وجہ سے. ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا سائز بہت ہی بہترین ہے, بہت ہی پیارا سائز ہے ان کا, اور خوبصورت ہے ان کی فزیک. جس طرح کہ اپنا یہ ہے نک واکر ہے, اسی طرح کی آلموسٹ ان کی فزیک ہے, دونوں کی تقریباً ایک جیسی ہے, مگر ان کے تھائز مجھے تھوڑا سے زیادہ ہیوی نظر آتے ہیں. کمی جو اس بندے نے دکھائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ شارپ نہیں آئے ہیں. وہ جو میں بیک میں وہ جو گیپ کی بات کر رہا ہوں نا, آپ ان کا دیکھ لیں, ان کے جو کیا کہتے ہیں بٹس اور اوپر جو بیک ہوتا ہے نا, وہ کتنا سیپریٹ ہے, کتنا زیادہ گیپ ہے ان کے درمیان میں, تو اس کی بات میں کر رہا ہوں. ابھی ادھر سے تو آپ کو پیٹ کے مسلس نظر آ رہے ہیں, مگر یہ جب پوز کرتے ہیں نا, دیکھو ابھی بالکل ہی غائب, بالکل ہی غائب. کافی زیادہ اس میں بھی کتنا زیادہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی بالکل ہی ختم ہے. مگر
یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس بندے کو زیادہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہی کام ہے جس طرح میں جیمز کے لیے کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جائے اور اپنے شارپنیس پہ تھوڑا سا ایکسٹرا کام کرے. اور یہ کلرنگ تھوڑی سی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا ڈل کلر ہے جو بھی جس کسی نے بھی اس کا کیا ہے، مگر تھوڑا سا میرے خیال میں اس کا تھوڑا سا چمکیلا سا نظر ہونا چاہیے، تھوڑا سا چمک آتا ہے تو وہ اسٹیج پہ کافی اچھا دکھتا ہے. میرے خیال میں کلرنگ بھی کافی عجیب سی انہوں نے کی ہے، اس کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بٹ ایز اے ہول مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ تھک تھے، تھک، اور وہ تھے کیا کہتے ہیں ڈینس، ان دس سینس کہ شارپنیس غائب ہو گئی تھی ان کی. جو دکھانا چاہتے تھے وہ چیز دکھا نہیں پائے. دیکھیں آپ ٹرائسپ اور شولڈر سپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ٹرائسپ اور بائسپ کو آپ سپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سو یہ کافی ایک عجیب سی بات ہے. چارلس گریفن کافی خوبصورت دکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ بہت ہی خوبصورت باڈی بلڈر ہے اور کافی ہیوی آئے ہیں. شارپنیس تو ان کی بہت ہی زبردست ہے، میں ان کے شارپنیس کے بارے میں بات نہیں کرتا، مگر پہلے سے زیادہ ہیوی آئے ہیں، مگر اتنے ہیوی نہیں آئے ہیں جتنا ایک اوپن باڈی بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. ان کا بیک بہت عجیب ہے، ٹو بی آنیسٹ میں یہ بتا سکتا ہوں. ان کا بیک جو ہے نا سب سے ویک پوائنٹ جو ہے ان کا بیک ہے. دیکھیں پتہ نہیں عجیب سے مسلز آ رہے ہیں ان کے. چوڑا تو ہے مگر وہ والی بات نہیں ہے جو کہ وہ سائز والی، وہ کیا کہتے ہیں سپریشن، ہر ایک باڈی پارٹ سپریٹ ہوتا ہے. بیک کافی عجیب سا ہے ان کا. ان کا مڈل سیکشن بہت ہی پیارا ہے، کلاسک کیٹیگری والا مڈل سیکشن ہے ان کا، میں یہ کہہ سکتا ہوں. دوسرے باڈی پارٹ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، مگر میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا سائز کی اور بھی ضرورت ہوگی. یہ تھوڑا سا میرے خیال میں اگر اپنے آپ کو اور بھی ہیوی کر لے تو کیا بات ہوگی. میرے خیال میں ان کے لیے کافی زیادہ راستے کھل جائیں گے اور بہت زیادہ باڈی بلڈرز کو یہ پیچھے چھوڑ دیں گے. فی الحال مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ان کا اس سال بھی کچھ نہیں بننے والا، اگلے سال یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سائز یہ کتنا گین کرتے ہیں. ان کی پوزیشن آئی تھی فورتھ، میں آپ کو بتاتا جاؤں. نک فرسٹ آئے تھے، جیمز سیکنڈ آئے تھے، جوزف تھرڈ، اور یہ جو ہے فورتھ آئے ہیں. مگر ان کا بیک چیک کر لے، بالکل ہی مطلب ہے کہ کافی عجیب بیک ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ ہاں پہلا تو ہے مگر وہ تھکنیس اور ویٹ تو ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں اس کے ڈینسٹی نہیں ہے، وہ تھکنیس والی ڈینسٹی. سو جیت گئے ہیں نک واکر، گڈ لک ٹو ہم. اب دیکھنا پڑے گا. یہ تصویر کافی عجیب سی لی ہے کہ اوپر سے میرے خیال میں انہوں نے ہیڈ فونس پہن لیے تھے، کسی نے شوٹنگ کر رہے تھے یا کیا کہتے ہیں شوٹنگ وغیرہ کر رہے تھے ان کے اوپر. تو کیونکہ ان کے ہیٹرز بھی بہت ہیں، ٹو بی آنیسٹ میں یہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہیٹرز بھی بہت ہیں، ان کو چاہنے والی بھی بہت زیادہ ہے، مگر ان کے ہیٹرز بھی بہت زیادہ ہے. اب دیکھنا پڑے گا مسٹر اولمپیا میں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ مین جو کہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور جو کہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ بھئی اس سال میں بتاؤں گا ساروں کو، ایک چیلنج دیتا ہوں کہ اس سال مجھے کوئی نہیں روک سکے گا. خیر یہ تو ہر سال یہ کہتے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ واقعی میں یہ سال کچھ ایکسٹرا آرڈینری کر پاتے ہیں یعنی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ نک واکر اس سال مسٹر اولمپیا میں کہاں پر فنش کریں گے، کہاں پر آپ کو یہ دکھتے ہیں کہ فنش کرتے ہوئے اس سال؟